अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू हस्तोनीस। हस्तोनीस आज आपके लिए एक शायरी की नशिस्त लेके आया है। कासिम जाफरी साहब की मोमिन हाँ मोमिन की शायरी के मुतल्लिक करेंगे। हस्तोनीस पिछले 6 साल से शायरी की ये नशिस्तें मुनक्कद कर रहा है, जिसको कासिम जाफरी साहब होस्ट करते हैं। 6 साल के दौरान तकरीबन 50 से जायद शायर कासिम जाफरी साहब ने उनका कलाम सुनाया है हमें। मैं अब कासिम जाफरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हकीम मोमिन हाँ मोमिन के बारे में हमें बताइए और उनकी शायरी के मुतल्लिक हमें बताइए। सो ओवर टू कासिम जाफरी साहब। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये सिलसिला हमारा सुनीस का शेर व शायरी अरसे से चल रहा है, लेकिन आज ये इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं सुनीस में बैठने की बजाय, ये कोरोना की वजह से। और एक जो हमें कहा गया है कि सोशली कंफर्टेबल डिस्टेंस होना चाहिए, तो उस पर एक शेर सुन लीजिए आप कि रखा नहीं कोरोना ने किसी एक का भरम, मैखाना भी वीरां है कलीसा भी हरम भी। रखा नहीं कोरोना ने किसी एक का भरम, मैखाना भी वीरां है कलीसा भी हरम भी। और इस वजह से जो किया करते थे हस्तोनीस में, अब वो हम यहाँ कर रहे हैं और आप लोग सब अपने घर में बैठे हुए हैं। एक ख़ास बात जो आज ये है कि हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ प्यारे पाकिस्तान से नहीं हिंदुस्तान से भी शामिल हो रहे हैं, और खुसूसन दिल्ली वालों को तो हक़ मोमिन पे, क्यों मोमिन दिल्ली वाले थे। ये जो हमारी ये सिलसिला है, ये असल में गंगा जमनी रावी तहजीब का एक सिलसिला है, जिसमें हम मुख्तलिफ शायरों के ऊपर बात करते हैं, उनके कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। और कौसर साहब कह चुके हैं कि अभी हम 50 के करीब शायर कर चुके हैं पिछले 6 साल में। तो आजकल हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी एक सिलसिला चल रहा है। कल जो नमाज हुई उस सिलसिले में, तो उसका एक मैं अल्लामा इकबाल के शेर से शुरू करते हैं हम। अल्लामा ने कहा था कि ये मिसरा लिख दिया किस शौक ने महराब मस्जिद पे। ये अल्लामा ने कहा है, मैंने नहीं कहा। ये मिसरा लिख दिया किस शौक ने महराब मस्जिद पे, ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो ये है कुछ हमारे यहाँ जाहिदों का आलम, हर जगह है वो। तो हम अब शुरू करते हैं हकीम मोमिन खान मोमिन से। मोमिन सन 1800 में 220 साल पहले दिल्ली में पैदा हुए। इनके आबा व अजदाद कश्मीर से आए थे और हकीम थे। मोमिन ने भी हिकमत शुरू की, लेकिन हिकमत में दिल लगा नहीं मोमिन का। और तावीज़ गंडे वगैरह करते थे और दुआएं देते थे लोगों को, लेकिन उसके अलावा शायरी की तरफ ज़्यादा रुझान था। फिर ये भी कहते हैं कि उम्र के आखिरी हिस्से में परहेजगार भी हो गए थे और नमाज रोज़ा भी काफ़ी करने लगे थे बाकायदगी के साथ। अच्छा, इनका जो तखल्लुस, जिसे नॉन डिप्लोम भी कहते हैं, मोमिन, उसका असल मतलब तो ये है कि पारसा आदमी, यानी पायस। हम कहीं कहीं अंग्रेजी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उर्दू के कुछ लफ्ज़ शायद कुछ हमारे दोस्तों के लिए सकील हों। तो ये पायटी से है पायस, क्योंकि और मोमिन इसीलिए कहते हैं। लेकिन मोमिन ने उसका बड़े सलीके से छेड़छाड़ की है और उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है। जैसे वो कुछ, मेरा ख्याल है बुजुर्गी का शेर है कि अच्छी निभी बुतान सितम आशना के साथ, अब देखिए गुजरती है कैसी खुदा के साथ। और अल्लाह रे गुम रही वो तो बुत खाना छोड़ के, मोमिन चले हैं काबे को एक पारसा के साथ। एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि ये उर्दू शायरी में खुसूसन बुत और सनम का लफ्ज़ जो है वो महबूबों के लिए भी है और बुतों के लिए भी है। और ये अब खुदा का लफ्ज़ भी है।
اس اعتبار سے کہ آپ کس مذہب پہ ہیں. تو یہ مومن نے بار بار استعمال کیا ہے جو بتوں کی طرف سے اور خدا کی طرف سے. تو یہ آپ دیکھیں گے تو یہ ذرا خیال رکھیے گا اپنا. اور صنم کا لفظ محبوب کے لیے بھی ہے اور بتوں کے لیے بھی ہے. جیسے کسی نے کہا تھا کہ میں نے جو بت بھی تراشا، کہ پتھر میں سے جو آپ بت تراشتے ہیں تو وہ خدا بن بیٹھتا ہے، کیونکہ بہت سے مسلک میں جو بت ہے وہ خدا ہے. اور خدا بن بیٹھے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل یعنی سب کچھ انہوں نے اس پہ اپنا تصرف کر لیا. تو ہم ایک نشست تو کر چکے ہیں حکیم مومن خان مومن پہ. مومن 1851 میں دہلی میں ان کا انتقال ہوا اور اپنے گھر کی چھت کی سیڑھی سے گرے اور زخمی ہوئے اور پھر وفات پا گئے. اور خالصتاً دلی والے تھے. اب جو دلی والے یہ سن رہے ہیں انہیں شاید یہ خوشی بھی ہوگی، کیونکہ سارے بڑے شاعر یا دلی کے تھے یا آگرہ کے تھے یا لکھنؤ کے تھے یا لاہور کے تھے. تو اسی لیے زیادہ تر ہم اس کا ذکر آتا رہے گا. اب کیونکہ یہ بہار کا موسم ہے، حالانکہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو ہم اسی سے شروع کرتے ہیں. ایک آپ نے شعر سنا ہوگا کہ ہم نے کی ہے توبہ اور دھومیں مچاتی ہے بہار. اب یہ توبہ جو ہے یہ کچھ مینوشی کی توبہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو توبہ کر لی تھی کہ لیکن یہ جو بہار ہے یہ آفت مچا رہی ہے اور اب ہم توبہ توڑنی پڑے گی ہمیں. کہ ہم نے کی ہے توبہ اور دھومیں مچاتی ہے بہار، ہائے بس چلتا نہیں کیا مفت جاتی ہے بہار. کہ ہم نے توبہ کر لی، یہ بہار تو ضائع ہو رہی ہے، کیا کریں. تو اسی زمین میں ہے کہ کوہ صحرا میں پے فرحت پھراتی ہے بہار، میں تو کیا ان کو بھی دیوانہ بناتی ہے بہار. اب ان سے محمود بھی ہو سکتا ہے، زاہد بھی ہو سکتا ہے، واعظ بھی ہو سکتا ہے. اور چشم گلشن پر قدم رکھتا ہوں کون آئے گا، چشم گلشن پہ قدم رکھتا ہوا کون آئے گا، عطر فتنہ میں گلے نرگس بساتی ہے بہار. اب عطر فتنہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ ایک تہذیب کی چیز ہے کہ ایک عطر آپ کو معلوم ہے بہت طرح کے ہوتے ہیں. عطر خس کا بھی ہوتا ہے، چمیلی کا بھی ہوتا ہے. عطر فتنہ وہ عطر ہے خاص کہ وہ ایک دفعہ آپ لگا دیں کپڑے میں تو آپ کتنی دفعہ اس کو دھلوا لیجئے، بھٹی پہ چڑھا دیجئے، اس کی خوشبو نہیں جاتی. جیسے ایک عطر گل ہے، وہ مٹی سے نکلتا ہے وہ عطر، اور اس کی خوشبو ویسی ہوتی ہے جیسے کہ خشک مٹی پہ پہلی دفعہ جب بوندیں پڑتی ہیں بارش کی، وہ جو خوشبو آتی ہے تو وہ عطر گل کہلاتا ہے. بہرحال تو چشم گلشن پر قدم رکھتا ہوا کون آئے گا، عطر فتنہ میں گلے نرگس بساتی ہے بہار. اور غنچہ ہائے آرزوئے مومن اب کھلنے کو ہے، کہ مومن کی آرزو جو تھی محبوب سے ملنے کی، اب اس کی کلی جو ہے وہ کھلنے والی ہے، یعنی کہ اب کچھ ہونے والا ہے. غنچہ ہائے آرزوئے مومن اب کھلنے کو ہے، خیر مقدم گلشن ایما میں آتی ہے بہار. کہ اب وہ گلشن ایما میں آ رہی ہے کیونکہ اب محبوب سے ملاقات ہوگی تو ایمان تو غارت ہوگا. تو یہ مومن کہہ رہے ہیں اصل میں. جیسے کہ حافظ نے کہا تھا کہ ہلال عید بے اوج رفق حویدہ شد، کہ عید کا ہلال جو ہے، عید کا چاند وہ افق پہ حویدہ ہو گیا ہے، نمودار ہو گیا ہے. کلید میکدہ گمگشت بود پیدا شد، کہ جو میکدے کی چابی تھی وہ گم ہو گئی تھی، اب وہ مل جائے گی کیونکہ اب رمضان گزر گئے اور اب عید آ گئی ہے. تو میرے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جو اس سے زیادہ محسوس ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا شکل یہی ہے. ہلال عید بے اوج افق حویدہ شد، کلید میکدہ گمگشت بود پیدا شد. اچھا، مومن بار بار اپنے تخلص کے ساتھ خدا کو اور ڈیوینٹی کو بہت تصرف میں لاتے تھے. کہتے ہیں مومن خدا کے واسطے ایسا مکان نہ چھوڑ، یعنی اپنے محبوب کا مکان نہ چھوڑ. مومن خدا کے واسطے ایسا مکان نہ چھوڑ، دوزخ میں ڈال خلد کو کوئے بتا نہ چھوڑ. اب وہ کہا تھا نا میر تقی میر نے کہ چھوڑ کے دیر کعبے آیا میر، دیر کہتے ہیں مندر کو، کہ چھوڑ کے دیر کعبے آیا میر، جس کو چاہے خدا خراب کرے. تو وہ اب آج کل تو آپ ایسے شعر نہیں کہہ سکتے. تو مومن یہی کہہ رہے ہیں کہ مومن خدا کے واسطے ایسا مکان نہ چھوڑ،
دوزخ میں ڈال خلد کو کوئے بتا نہ چھوڑ، عاشق تو جانتے ہیں وہ اے دل یہی صحیح، ہر چند بے اثر ہے پر آہو فغاں نہ چھوڑ، کہ ٹھیک ہے اثر نہیں ہو رہا میرے محبوب پہ، لیکن آہو فغاں جاری رکھ، اسے چھوڑنا۔ اور جس کوچے میں گزار صبا کا نہ ہو سکے، کہ جس گلی میں صبا، باد صبا یعنی کہ صبح کی جو خوشگوار جھونکا ہے وہ نہ گزر سکے، اے اندلیب اس کے لیے گلستہ نہ چھوڑ، کہ اے بلبل، اندلیب بلبل کو کہتے ہیں، کہ اے بلبل اس کے لیے اپنا باغ مت چھوڑ، کیونکہ اس میں تو صبا نہیں گزر سکتی تو کہاں سے گزرے گی۔ اچھا جہیم میں آپ سرچ کر دوں، کہتے ہیں دہکتی ہوئی آگ کو، شاید جہنم کا لفظ شاید یہیں سے آیا ہو، کہ ہوتا ہے اس جہیم میں حاصل وصال حور، کہ میں جس جہنم میں ہوں وہاں تو حور کا وصال ہو جاتا ہے۔ مومن عجب بہشت ہے دیر مغاں نہ چھوڑ، کہ مومن یہ تو بالکل بہشت کی طرح ہے، اور تو اس جہنم کے لیے یہ اپنا دیر مغاں نہ چھوڑ۔ دیر مغاں میرے خانے کو بھی کہتے ہیں۔ اب میں کیا کروں، مومن یہاں تک گاڑی تھی لیکن آدمی اچھے تھے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ شب وصال کہتے ہیں جس دن ملاقات ہوتی ہے، اور چراغ کہتے ہیں دیے کو، ٹھنڈا کرنا کہتے ہیں اس کو بند کرنا۔ کہتے ہیں مت کہہ شب وصال کہ ٹھنڈا نہ کر چراغ، مت کہہ شب وصال کہ ٹھنڈا نہ کر چراغ، ظالم جلا ہے میری طرح عمر بھر چراغ، کہ تو مت کہہ کہ اس کو روشنی کو بجھا دے وصال کے وقت، ظالم جلا ہے میری طرح عمر بھر چراغ، کہ میری طرح میں چراغ کی طرح ساری عمر جلتا رہا ہوں، تو اب تو مجھے موقع دے دے۔ اور اس مہر وش کے جلوے کے قربان کیوں نہ ہو، پروانے کے بھی رات نہ آیا نظر چراغ، اور اس شعلہ رو نے تاکہ پسے مرگ بھی جلوں۔ اب یہ اردو اور فارسی شاعری کی پرانی روایت ہے کہ عاشق جو ہے اس پہ محبوب جو ہے وہ ہمیشہ ظلم کرتا رہتا ہے، تو کہہ رہا ہے وہ شعلہ رو جو ہے، وہ خوبصورت چہرے والا جو محبوب ہے میرا، اس نے میرے مرنے کے بعد بھی میرے دشمنوں سے کہا جلوائے دشمنوں سے میری گور پر چراغ، کہ میری گور پہ دیے جلائے، وہ بھی میرے جلانے کے لیے۔ اب یہ خود خالصتاً اس زمانے کی محبوب اور عاشق کی چپکلش ہے، اس پہ ہے کہ اس شعلہ رو نے تاکہ پسے مرگ بھی جلوں، جلوائے دشمنوں سے میری گور پر چراغ، اور کیا دکھ نہ دیکھیے عشق میں، کیا کیا نہ پائے داغ، کہ ہم نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، زخموں پہ زخم جھیلے ہیں، داغوں پہ کھائے داغ، اور اس رشک کے مہر و ماہ کی نشانی ہے دیکھنا۔ مہر کہتے ہیں سورج کو، ماہ کہتے ہیں چاند کو۔ رشک کے مہر و ماہ یعنی کہ ہمارا محبوب جو ہے اس کی تو چاند اور سورج جیسی تابانی ہے اس کے چہرے پہ۔ اس رشک کے مہر و ماہ کی نشانی ہے دیکھنا، یہ میرے آنسو جو ہیں، چشم اشک بار کہیں بہ نہ جائے داغ، یہ جو داغ میرے سینے پہ ہے یہ اس کی نشانی ہے، تو میں اتنا نہ روئیں کہ وہ داغ جو ہے وہ دھل جائے میرے، اس کو بچا کے رکھ لینا۔ اچھا اب یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ عشق ہے کیا، بہت عذاب چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ قہر ہے موت ہے قضا ہے عشق، قضا قسمت بھی ہے اور موت بھی ہے، کہ قہر ہے موت ہے قضا ہے عشق، سچ تو یہ ہے بری بلا ہے عشق، عصر غم ذرا بتا دینا، وہ بہت پوچھتے ہیں کیا ہے عشق، اور دیکھ حالت میری کہیں کافر، نام دوزخ کا کیوں دھرا ہے عشق، کہ میری شکل دیکھ لے تجھے پتہ لگ جائے گا کہ دوزخ کیوں ہے، یہ عشق کی طرح، عشق جو ہے وہ دوزخ کی طرح کیوں ہے۔ آپ مجھ سے نبھائیں گے سچ ہے، یہ کیا سچ ہے کہ آپ میرے ساتھ محبت نبھائیں گے، با وفا حسن بے وفا ہے عشق، اور حسن تو با وفا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قیس و فرحاد و وامق و مومن مر گئے سبھی کیا وبا ہے عشق، کیونکہ آج کل وبا بھی ہے اس لیے بھی یہ شعر چنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیس یعنی مجنوں اور فرحاد
اور وامق اور مومن یعنی اپنا نام لے رہے ہیں کہ وہ سبھی مر گئے. تو یہ عشق وبا ہی ایسی ہے کہ اس میں کوئی بچتا نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ یہ عشق کرونا وائرس جیسی وبا نہ ہو. اور وہ ہے نا شعر کے قیس اور فرہاد و وامق عاقبت جی سے گئے، سب کو مارا عشق نے مجھ خانماں ویرا سمیت. یہ میر نے کہا تھا. تیر تو نکلا میرے سینے سے لیکن جا سمیت. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ پیر مغاں کہتے ہیں آتش کدے کا فرما روا، یا یہ کہ میں کدے کا فرما روا. اور محتسب کہتے ہیں جو حساب لیتا ہے. عموماً وہ بات زاہدوں پہ اور مولوی حضرات پہ دھری جاتی ہے. تو کہہ رہے ہیں ضد ہوئی محتسب و پیر مغاں میں مومن، کہ زاہدوں میں اور پیر مغاں میں ایک ضد ہو گئی ہے. عید ہر روز ہے اب کے رمضان ہونے تک، کہ وہ رمضان کا چاند نہیں نکلا ابھی، تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی تو پی جا سکتی ہے. کہ ضد ہوئی محتسب و پیر مغاں میں مومن، عید ہر روز ہے اب کی رمضان ہونے تک، کہ ابھی تک رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تو ابھی مجھ پہ واجب نہیں ہے پرہیز. لگائی آہ نے غیروں کے گھر آگ، میری آہ جو تھی اس کی ایسی گرمی تھی کہ غیروں کے گھر میں آگ لگ گئی اس سے. ہوئی کیا کیا وہ اتنی بات پر آگ، کہ یہ کیا ہوا کہ میرا محبوب جو ہے وہ اتنی بات پر بالکل آگ بگولا ہو گیا. اور وفور عشق و طغیان فغاں ہے، کدھر جاؤں ادھر پانی ادھر آگ. وفور عشق جو ہے وہ تو ہے اشک ہے، وہ تو آنسو جو ہے بے تحاشا بہ رہے ہیں. اور طغیان فغاں جو ہے وہ ایک آہ نکل رہی ہے. تو کدھر جاؤں ادھر پانی ادھر آگ، نچوڑیں گے ہم اپنا دامن تر، جہنم میں ہے وائز اگر آگ. اے وائز اگر جہنم میں آگ ہے تو ہم اپنا دامن تر جو ہے وہ نچوڑ دیں گے. دامن تر ہوتا ہے عموماً شراب سے، وہ اتنی پی لیتے ہیں کہ کپڑوں پہ گر پڑتی ہے، تو وہ دامن تر کہلاتا ہے. اس پہ خواجہ میر درد کے دو شعر بہت کمال کے ہیں. کیا کہتے خواجہ ہیں؟ میر درد میں آپ سے عرض کر دوں کہ صوفی تھے، اور باقاعدہ ان کی درگاہ اب بھی دلی میں موجود ہے، دلی والوں کو معلوم ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. کیا کہنے کیا کہنے اور اپنی تو یہ صلاح ہے سب واعظان شہر، کہ اے درد میری تو یہ رائے ہے کہ جتنے بھی واعظان شہر ہیں نا، وہ اب دست صبح جو ہے، دست صبح تو آپ تو جانتے ہی ہوں گے، سراہی، کہ اپنی تو یہ صلاح ہے سب زاہدان شہر، اے درد آ کے بیعت دست صبح کریں. کہ اے درد وہ آ کے اب صبح کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اور ایمان لے آئیں. کیونکہ وہ خود بھی صوفی تھے تو انہوں نے وہ استعمال کیا ہے اس کا اصطلاح، کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اور اپنی تو یہ صلاح ہے سب زاہدان شہر، اے درد آ کے بیعت دست صبح کریں. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پہ دل آ گیا ہے محبوب پہ. مشکل یہ تھی کہ یہ شاعر جو تھے بار بار عشق میں مبتلا ہو جاتے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بہت اچھی شاعری سننے کو مل جاتی تھی. تو کہہ رہے ہیں کیا کروں کیوں کر رکوں نہ سے رکا جاتا ہے دل. نہ سے کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، وہ ہمیشہ جو برا بھلا کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. تو اب جو آزاد بندے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے آزاد بندے ہوتے ہیں، کہ کیا کروں کیا کیوں کر رکوں نہ سے رکا جاتا ہے دل، پیش کیا چلتی ہے اس سے جس پہ آ جاتا ہے دل. اب محبوب پہ دل آ گیا تو اس کے سامنے تو ہماری کوئی پیش نہیں چل رہی. وہ ستمگر دلبر عالم ادھر آتا ہے اب، وہ دلبر عالم ہے، صرف ہمارے دلبر نہیں ہے وہ ستمگر دلبر عالم ادھر آتا ہے اب، کیا بنے گی دیکھیے رہتا ہے یا جاتا ہے دل. پتہ نہیں کیا ہوگا، دل رہے گا یا جائے گا. دونوں حالات میں حالات اچھے نہیں ہیں. بھئی دلبر پہ جان ایلیا کا سن لیجیے آپ. جان ایلیا نے کہا ہے کہ کتنی دلکش ہو تم، کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں.
کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. تو یہ دلبر سے مجھے وہ دلکش یاد آ گیا کہ وہ ستم گر دل برے عالم ادھر آتا ہے، کیا دیکھیے رہتا ہے یا چاہتا میں مومن ولے کہتے ہیں لیکن کو ولیکن میں چاہتا ہوں میں تو مسجد میں رہوں مومن ولے کیا کروں بت خانے کی جانب کھچا جاتا ہے دل. مومن کی بھی نیت ٹھیک نہیں ہے کہ آ کے رہ تو رہے ہیں لیکن دل وہیں پڑا ہوا ہے. اور یہاں بت خانے سے مطلب بت خانہ بھی ہے اور محبوب کی درگاہ بھی ہے. مطالعہ کہ وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا. وہ پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا. یہ فیض صاحب کا ہے. اور یہ مومن کی مشہور غزل ہے کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم. ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، اور کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے. یہ جی جو ہے نا، یہ دل، یہ اس سے آدمی ناچار ہو جاتا ہے. مولانا الطاف حسین علی نے کہا تھا، مولانا تھے لیکن آپ شعر سنیے. اس زمانے میں مولانا بھی صاحب ذوق و صاحب دل ہوا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جائے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، جی چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں. جب نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو زباں میں خاک اثر ہوگا. ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم، اور صاحب نے اس غلام کو آزاد کر دیا. یعنی ہمارے جو محبوب تھے، میں ان کا غلام ہوں. یہ ایک اردو شاعری اور فارسی شاعری کی ایک روایت ہے. تو انہوں نے مجھے آزاد کر دیا. لو بندگی کے چھوٹ گئے بندگی سے ہم. بندگی تو عبادت کو بھی کہتے ہیں. تو کہنے کہ چلو ہماری اس بندگی سے تو جان چھوٹی کہ انہوں نے ہمیں آزاد کر دیا. لیکن اسی طرح کا ایک شعر اور بھی ہے کہ کیا اسیری ہے کیا ہاں، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. شکریہ. اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. تو یہ اسی قماش کا شعر ہے. کچھ کیا کہنے شاہ صاحب، کیا کہنے. اور بھائی اب آپ کو اسی طرح کی شاعری ملے گی یہاں. تو اب میں آپ کو ایک بڑی مشہور غزل ہے جو مہدی حسن نے گائی ہے. اپنے جوبن پہ تھے مہدی حسن، اور انہوں نے گائی ہے مومن خان مومن کی. بہت مشہور غزل ہے، وہ میں آپ کو سنواتا ہوں. اور معلوم نہیں کس راگ میں ہے لیکن قیامت ہے. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا.
شکایتیں وہ ہر ایک بات سے روٹنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ سن میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو جسے آپ کہتے تھے آشنا جسے آپ کہتے باوفا جسے آپ کہتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے باوفا میں وہی مبتلا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد میں وہی ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. مومن مبتلا کا جو انہوں نے ترکیب استعمال کی ہے یہ اس سے پہلے اور اس کے بعد نہیں ہوئی کہ بالکل مبتلا ہے عشق میں مومن اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے دنیا سے مومن مبتلا. اب ہم نے ایک دو شعر پڑھے تھے وہ پوری غزل سن لیتے ہیں کہ ستم آشنا کہتے ہیں کہ جو محبوب بہت ستم ڈھاتا ہے ہمیشہ سے کہ اچھی نبھی بتان ستم آشنا کے ساتھ اب دیکھیے گزرتی ہے کیسی خدا کے ساتھ. میرا خیال ہے کچھ بزرگی آ گئی ہے آخری وقت ہے تو بتان ستم آشنا کے ساتھ تو کہہ رہے ہیں اچھی نبھی کیا کہنے کیا ہوتا ہے وہ دیکھ اچھی نبھی بتان ستم آشنا کے ساتھ اب دیکھیے گزرتی ہے کیسی خدا کے ساتھ. اور اگلا شعر سننے والا ہے کہ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی. یہ دعا پہلے کسی نے نہیں مانگی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محبوب ملے ہی نہیں ہمیں. مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ کہ ہمارے دعا جو ہے اس کو ہمیشہ جو اثر تو وہ قبولی نہیں ہوتی تو وہ دشمنی ہمیشہ رہی ہے دعا میں اور قبولیت میں. تو کہہ رہے ہیں آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ اور اللہ رے گم رہی وہ تو بت خانہ چھوڑ کے مومن چلے ہیں کعبے کو ایک پارسا کے ساتھ. اچھا خدا لگتی کہنا ایسا ہوتا ہے کہ صحیح بات ہو اور یہ ایک محاورہ ہے کہ بھئی میں خدا لگتی کہہ رہا ہوں یعنی کہ میں صاف بات کہہ رہا ہوں تو اس پہ کہہ رہے ہیں اچھا تقصیر جو ہے خطا بھی ہو سکتی ہے کہ تمہیں تقصیر اس بت کی کہ ہے میری خطا لگتی
کہ تمہیں میری غلطی لگتی ہے یا اس معشوق کی؟ تمہیں تقصیر اس بت کی کہ ہے میری خطا لگتی، مسلمانوں ذرا انصاف سے کہیو خدا لگتی۔ اب دیکھیے خدا اور مسلمانوں کو انہوں نے کیسے باندھا ہے۔ پہلے مصر میں بت کو کہا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تقصیر اس بت کی کہ ہے میری خطا لگتی، مسلمانوں ذرا انصاف سے کہیو خدا لگتی، اور تڑپنے لوٹنے رونے کا باعث تجھ پہ بھی کھلتا۔ تڑپنا لوٹنا کہتے ہیں کہ کروٹیں لینا اور رونا، تڑپنے لوٹنے رونے کا باعث تجھ پہ بھی کھلتا، تیرے دل کو بھی میری سی اگر اے بے وفا لگتی۔ کہیں سے ڈھونڈ کے لانا بتے کافر کو اے مومن۔ اب مومن ایک پارسا آدمی اور اسے کہہ رہے ہیں کسی بتے کافر کو ڈھونڈ کے لا، تو یہ کافر اور مومن کی یہ ضد چلتی رہتی ہے ان کی شاعری میں۔ کہیں سے ڈھونڈ کے لانا بتے کافر کو اے مومن، طبیعت سیر جنت میں نہیں اس کے سوا لگتی، کہ جنت میں بھی اس بت کافر کے علاوہ میری طبیعت لگ نہیں رہی ہے، دل نہیں لگ رہا جنت میں بھی۔ اور اس پہ غالب کا ایک بہت بڑا شعر ہے کہ تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت اگر ملے۔ وہ کہہ رہے ہیں حوران خلد تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک میرا محبوب نظر نہیں آئے گا تو میرے لیے وہ کچھ بات نہیں بنے گی، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے ڈھونڈ کے لانا بتے کافر کو اے مومن، طبیعت سیر جنت میں نہیں اس کے سوا لگتی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میں خاری کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، شاید کرتے ہوں، لیکن وہ شعر سن لیجیے آپ کہ کیوں بنی خوناب نوشی بادہ خواری آپ کی۔ خوناب نوشی کہتے ہیں بے تحاشا پینا، بلا نوشی، اور خوناب ریڈ وائن کو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ لال رنگ کی ہوتی ہے۔ کیوں بنی خوناب نوشی بادہ خواری آپ کی، کس لیے ہے بے خودی غفلت شعاری آپ کی، کہ آپ بے خودی اور غفلت شعاری کیوں ہیں مومن؟ نام تو مومن ہے۔ اور کس صنم کی بندگی میں بت پرستی چھوڑ دی۔ اب دیکھیے وہ صنم خدا بھی ہے اور صنم محبوب بھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بت پرستی چھوڑ دی، تو یہ کس صنم کی اس میں کس صنم کی بندگی میں بت پرستی چھوڑ دی، ہو گئی مومن کسی کیوں دینداری آپ کی، کیونکہ آپ کا دین بھی مومن کا سا ہو گیا ہے۔ آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ گلی میں اس کے نہ پھر آتے ہم تو کیا کرتے، گلی میں اس کی نہ پھر آتے ہم تو کیا کرتے، طبیعت اپنی نہ جنت کے درمیان لگی، اور جفائے غیر کا شکوہ تھا تیرا تھا کیا ذکر، اب بس یہ بات بری تجھ کو بدگمان لگی۔ بھائی میں نے تیرا ذکر تو نہیں کیا، تو میں سے کسی اور کا ذکر بہانے کر رہے ہیں، ویسے میں نے تو کسی اور کا ذکر کیا تھا، لیکن تجھے بات پتہ نہیں کیوں بری لگی۔ جفائے غیر کا شکوہ تھا تیرا تھا کیا ذکر، اب بس یہ بات بری تجھ کو بدگمان لگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کیوں برا کہتے ہو بھلا نا سے، اے نصیحت کرنے والوں مجھے کیوں برا کہہ رہے ہو، کیوں برا کہتے ہو بھلا نا سے، میں نے حضرت سے کیا برائی کی، میں نے تمہارے ساتھ کیا برائی کی ہے، مومن آؤ تمہیں بھی دکھلا دوں سیر بت خانے میں خدائی کی۔ اب کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو خدا کی شان دیکھو، کہ یہ سیر بت خانے میں کرا رہا ہوں، میں تمہیں خدائی کی سیر کرا رہا ہوں، تو یہ دیکھو خدا کی شان۔ اس پہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ سدھاریں شیخ کعبے کو، شیخ وائس کو بھی کہتے ہیں، سدھاریں شیخ کعبے کو ہم انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے خدا کو ہم خدا کی شان دیکھیں گے۔ یہ اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے کہا تھا۔ تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ مومن آؤ تمہیں بھی دکھلا دوں سیر بت خانے میں خدائی کی۔ اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، یعنی کبھی کبھی وہ مجھ سے بے اعتنائی برتتا تھا، مجھ سے دوری برتتا تھا، وہ اس سے باز آ جاتا تھا تو پھر مجھ پہ ظلم کرتا تھا میرا محبوب جو ہے۔ یہ ہمیشہ کہانی رہی ہے، روتے رہے یہ سب شاعر حضرات۔ اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی، شب وصل عدو کیا کیا جلا ہوں، حقیقت کھل گئی روز جزا کی، یعنی روز جزا کی حقیقت کھل گئی کہ میں اتنا جلا ہوں
کہ روز جزا جو ہے وہ بالکل اس کی حقیقت کھل گئی. اور جفا سے تھک گئے تو بھی نہ پوچھا، اور وہ مجھ پہ ظلم کر کر کے تھک گئے تو بھی یہ نہیں پوچھا کہ تو نے کس توقع پر وفا کی. اور یہ شعر سنیے، کہا اس بت سے مرتا ہوں تو مومن، کہا میں کیا کروں مرضی خدا کی. تو پھر وہ بت اور خدا کو لے آئے اور بڑے مزے سے لائے ہیں. کہا اس بت سے مرتا ہوں تو مومن، کہا میں کیا کروں مرضی خدا کی. یہ ہمیں ایک دو نشستیں اور کرنی ہوں گی مومن پہ. ناوک انداز جدھر دیدہ جانا ہوں گے. ناوک کہتے ہیں تیر کو. بہت مشہور غزل ہے، ناوک انداز جدھر دیدہ جانا ہوں گے، نیم بسمل کئی ہوں گے کئی بے جاں ہوں گے. نیم بسمل کہتے ہیں کہ ادموئے، کہ کچھ تو آدھے پڑے ہوں گے زخمی اور کچھ بالکل جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں گے. تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجراں ہوں گے. کہ اے ہجر کی شب، اے فراق کی شب، تیرا ٹھکانہ تو ہم ہی تھا، کیونکہ ہمارا تو ہر وقت فراق ہی رہتا تھا، کبھی محبوب ملتا ہی نہیں تھا. تو ہم تو کل چلے جائیں گے، تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لے. کہ تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجراں ہوں گے. اور ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیمان کے بس، ایک وہ ہیں کہ جنہیں چاہ کے ارماں ہوں گے. منت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے نا، کہتے تھے کہ قم باذن اللہ، یعنی اللہ کی مرضی سے اٹھ، اور وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا جو پھونک مارتے تھے. کہہ رہے ہیں منت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی، زندگی کے لیے شرمندہ ایسا ہوں گے. اور پھر بہار ہی دشت نوردی ہوگی. دشت نوردی ہوتی ہے کہ صحرا میں نکل جانا. پھر وہی پاؤں وہی خار مغیلاں ہوں گے. اور یہ شعر سننے والا ہے کہ عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، کہ آپ ساری عمر تو حسینوں سے عشق کرتے رہے. عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے. یہ ہم اصل میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس میں سے انتخاب کر رہے ہیں. کہ کرتا ہے قتل عام وہ اغیار کے لیے. ویسے یہ حالات آج کل پوری دنیا میں ہی ہو رہے ہیں. وائرس کا یہ ہے، کیونکہ ہمارے ہندوستان کے لوگ بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں، اور دوسرے ملکوں سے بھی ہیں، کہ وائرس کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ بغیر ویزے کے کافی آفت مچا لیتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ غزل بری نہیں ہے، حالانکہ 200 سال پہلے کہی گئی تھی. کہتے ہیں کرتا ہے قتل عام وہ اغیار کے لیے، 10-20 روز مرتے ہیں 2-4 کے لیے. اب یہ خالصتاً عشق کا شعر ہے کہ 1-2-4 جو عاشق ہیں وہ روز ان کی بدولت کتنا قتل عام ہوتا ہے، کتنے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کرتا ہے قتل عام وہ اغیار کے لیے، 10-20 روز مرتے ہیں 2-4 کے لیے. چیمے ہے موتیوں کی لڑی اس کو بھیج دوں. اچھا، آنسوؤں کو بھی جیمے ہے موتیوں کی لڑی اس کو بھیج دوں، اظہار حال چشم گوہر بار کے لیے. تاکہ میں بتا سکوں کہ میری جو چشم گوہر بار ہے اس میں سے یہ آنسو نہیں، یہ موتی نکل رہے ہیں. گوہر موتی کو کہتے ہیں. ناسیہ فرسائی کہتے ہیں فریاد کرنے کو، فریاد پہنچانے کو. یہ فرستادن سے ہے، فارسی کا یہ نسخہ ہے. تو کہتے ہیں در بدر ناسیہ فرسائی ہے، کیا ہوتا ہے کہ میں در بدر فریاد و نالہ کرتا پھر رہا ہوں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو قسمت کا لکھا ہوتا ہے.
اور دل دیا جس نے وہ ناکام رہا تا دم زیست، اور جو عشق میں مبتلا ہو گیا وہ تو ساری عمر ناکام ہی رہا. اور فی الحقیقت کے برا کام برا ہوتا ہے، کہ برا کام تو برا ہوتا ہے، حالانکہ یہ برا کام نہیں ہے، اچھا کام ہے، یہ مومن کہہ نہیں رہے. دل دیا جس نے وہ ناکام رہا تا دم زیست، فی الحقیقت کے برا کام برا ہوتا ہے. اور ہو نہ بےتاب غم ہجر بتا میں مومن، کہ مومن تو بتوں کے ہجر میں، بتوں کے فراق میں، ان کی دوری سے بےتاب نہ ہو نہ بےتاب غم ہجر بتا میں مومن، دیکھ 2 دن میں بس اب فضل خدا ہوتا ہے. کہ اب دیکھ خدا کا فضل ہونے والا ہے. بہت ہی انہوں نے رعایتیں بڑے مزے سے استعمال کی ہیں. کیا کہنے شاہ صاحب، ماشاء اللہ. ہاں ویسے اے حضرت مومن یہ مسلم جو ہے ارشاد، بھولے سے بھی اب ذکر بتوں کا نہ کریں گے. لیکن جو بتوں نے ہی بھلا آپ سے کی بات، پھر آپ ہی فرمائیے کہ کیا کیا کریں گے. اب میں آپ کو ایک غزل اور سناتا ہوں، وہ بھی مہدی حسن کی آواز میں ہے، اور مومن نے بھی مطلب کمال کیا ہے، اور مہدی حسن نے بھی. تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا ہوگا. یہ بڑے رچاؤ سے گائی ہے مہدی حسن نے، سننے والی غزل ہے.
آئینوں کا اور بن جائیں گے تصویر جو ہے اور بن جائیں تصویر جو تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے تو کہاں جائے تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر تو کہاں جائے کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے ہم تو کل خواب ابر میں شب ہجرا ہم تو کل خواب ابر میں شب ہجرا ہم نکالیں گے سنے موج ہوا پر تیرا ہم نکالیں گے سنے موج ہوا پر تیرا ہم نکالیں گے سنے موج ہوا پر تیرا ان کی زلفوں کے اگر بال پریشان اگر بال
اب آخر میں ہم 2 غزلیں کریں گے کیونکہ 5 منٹ رہ گئے ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے تھوڑا 5 منٹ لیٹ شروع کیا تھا. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میری محبوب سے دوستی ہے اور نہ قسمت بنانے والے سے، تو مجھے تو ظلم کرنا آتا نہیں، تو میں اپنے رقیب پہ کیا علاج کروں اپنے رقیب کو. تو کہہ رہے ہیں کہ نہ ربط اس سے نہ یاری آسماں سے، جفا بحر عدو لاؤں کہاں سے. عدو کہتے ہیں دشمن کو، اور بحر عدو کے لیے کہ نہ ربط اس سے نہ یاری آسماں سے، جفا بحر عدو لاؤں کہاں سے. یہ حالت ہے تو کیا حاصل بیاں سے، کہوں کچھ اور کچھ نکلے زباں سے. یہ حالت ہے تو کیا حاصل بیاں سے، کہوں کچھ اور کچھ نکلے زباں سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بعض دفعہ کچھ حالتوں میں ایسا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں سے کہ یہ حالت ہے تو کیا حاصل بیاں سے، کہوں کچھ اور کچھ نکلے زباں سے. اور وہ آیا خاک پر تو بھی نہ اٹھے، ہوئے ہم کیا سبک خواب گراں سے. اور وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر آپ، اور یہ دوسرا مصرع آپ نے بہت سنا ہوگا، تجھے زندگی لاؤں کہاں سے. یہ مومن کا ہے. وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر آپ، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے. اور پھر وہ مومن جو شرارت کر رہے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں اپنے تخلص کے ساتھ کہ خدا کی بے نیازی ہائے مومن، ہم ایمان لائے تھے ناز بتا پہ. ہم تو ناز بتا پہ ایمان لائے تھے کیونکہ خدا تو بالکل بے نیاز ہے. اور آخر میں یہ وہ غزل ہے جس کے آخری تو نہیں لیکن ایک شعر پہ غالب نے کہا تھا کہ میں اپنا پورا دیوان دے کے اس شعر کے بدلے پر اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہوں. اور ہے کہ رنج اس کو ذرا نہیں ہوتا، میرے محبوب کو کوئی اثر نہیں ہوتا میری آؤ فغاں کا منتوں کا. رنج راحت فضا نہیں ہوتا، اور تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. دنیا میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن بس یہی نہیں ہوا کہ تم ہمارے ہو جاتے. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. اور اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر، دل کسی کام کا نہیں ہوتا. یعنی اس نے میرا دل لے کے معلوم نہیں کیا کیا، میرے تو کسی کام کا نہیں ہے دل. تو وہ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر، دل کسی کام کا نہیں ہوتا. اور یہ ہے وہ مارکت العرا شعر کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ آفاقی شعر ہے، میٹافزیکل بھی ہے، عشق حقیقی کا بھی ہے، صوفیانہ بھی ہے. اس میں ہر رنگ ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اس میں اس کو شعر کو مجھے بھی یاد آیا، جگر مراد آبادی نے آسان لفظوں میں کہا ہے کہ کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے. پہلو نشیں ہوتا ہے پاس بیٹھنا، پہلو میں بیٹھنا. کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے. تو وہ تو خیر جگر صاحب میں اور مومن میں تو فرق ہے. جگر صاحب بھی بڑے شاعر تھے خیر، لیکن یہ آسان لفظوں میں کہا ہے جگر نے، جو مومن نے بہت گہرائی میں اور بہت بڑا شعر کہا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا اور جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اور حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، وہ تو لکھنا پڑتا تھا نا، واٹس ایپ کا زمانہ تو نہیں تھا. حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا. کہ ہاتھ تو میرا ہر وقت دل پہ رہتا ہے کیونکہ دل میں درد رہتا ہے، تو وہ دل کو تھامتا ہوں میں، تو ہاتھ یہاں سے جدا ہو تو کچھ لکھوں. یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ
دل سے جدا نہیں ہوتا. کیوں سنے عرض مستر اے مومن، مستر کہتے ہیں اضطراب کی کیفیت والے کو. کیوں سنے عرض مستر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا. خدا اب خدا پہ کہہ رہے ہیں، خدا تو بعد میں ہی رہتا ہے. یہ صنم جو ہیں یہ نہیں مانتے، یہ بڑے سنگ دل لوگ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور قاصد صاحب اور استنیس کا اور سب سننے والوں کا جہاں سے بھی ہیں. یہ ہم صدقہ جاریہ ہر 2 ہفتے بعد کرتے ہیں، ہفتے کو عموماً 5 بجے. ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جوائے آف اردو ایک اور آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل، جو کہ بائے لنگول ہے، انگریزی اور اردو دونوں میں. ان لوگوں کے لیے جو اردو اور اردو نثر سے، اردو لٹریچر سے شغف رکھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے اس تک پہنچیں، اور اس تک دسترس نہیں ہے. اور وہ کینیڈا میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، ایشیا میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں جہاں اردو کے محبوب ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو جوائے آف اردو نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ سہولت کے لیے ایسے لوگوں کے لیے، اور ہم بھی ان کے لیے پروگرام کرتے ہیں. کہ جوائے آف اردو نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے اب آپ کیپٹیو آڈینس ہیں آج کل، اور یہ پوری دنیا میں ایک ہی حال ہے، اور یہ جو وائرس ہے یہ سب پہ ایک ساتھ حاوی ہے. اس میں ہندو، مسلمان، عیسائی، یہودی کی کوئی قید نہیں ہے. تو اب گھر پہ بیٹھے ہیں تو پڑھیے، اس سے اچھا موقع ملے گا نہیں آپ کو. باہر آپ جا نہیں سکتے کیونکہ ہر جگہ قطغن ہے، خطرہ بھی ہے. تو وہ بہرحال یہ ہے کہ اس سے اچھا موقع آپ کو ادب پڑھنے کا نہیں ملے گا. شاعری پڑھیے، نثر پڑھیے، اردو پڑھیے، ہندی پڑھیے، فارسی پڑھیے، عربی پڑھیے، آپ کی جو بھی زبان ہے اس میں شاعری ہے وہ پڑھیے. لیکن جوائے آف اردو آپ کے لیے ہستونیس کی طرح بہت سی سہولیات مہیا کرتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں. جو پچھلے ہمارے سیشنز ہوئے ہیں وہ بھی ویب سائٹ پہ ہیں دونوں کی. بہت بہت شکریہ. قاصد صاحب میرے لائق کی خدمت. جی بس بہت مہربانی. بس میرا تھا کہ آپ آج ہمیں پھر دوبارہ کوئی جاتے جاتے فارسی کا کوئی شعر سنا دیتے، کوئی حافظ کا کوئی ایک آدھ شعر، کوئی آپ ذہین شاہ تاجی کا، اب جیسے آپ بہتر سمجھے. اچھا، وہ حافظ کا ہے کہ حافظ کے متعلق کہتے ہیں کہ حافظ کوئی 17 مختلف طریقے سے قرأت کر سکتے تھے، لیکن حافظ کا کوئی شعر ایسا نہیں ہے جس میں کہ محبوب کا اور مینوشی کا ذکر نہ ہو. تو وہ ہے کہ توبہ و من بقامت یار. توبہ کہتے ہیں جنت میں جو درخت ہے اس کو، تو اس کی خوبصورتی اور اس کی اونچائی تو یقیناً بہت اونچی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اس کو توبہ سے لگا ہوا ہے، مجھے اپنے محبوب کے قد و قامت سے. توبہ و من بقامت یار، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. کہ ہر شخص کی جو فکر ہے، ہر شخص کے جو رجحان ہے وہ اپنی دانش کے مطابق ہوتا ہے. یعنی وہ اپنے محبوب پہ چوٹ کر رہے ہیں کہ میرا جو ہے ذوق وہ تجھ سے بہتر ہے. اور پھر دوسرا شعر ہے اسی غزل کا کہ گر من آلودہ دامنم چے عجب، کہ اگر میرا دامن آلودہ ہے میں نوشی سے، وہ درد پہلے کہہ چکے ہیں، مومن نے بھی کہا. گر من آلودہ دامنم چے عجب، یعنی اگر میں نے بہت گناہ کیے ہیں زندگی میں، ہمیں عالم گواہ ہے عصمت اوست، لیکن پوری دنیا میرے محبوب کی عصمت کی، عزت کی گواہی تو دے رہی ہے، اس پہ تو کوئی حرف نہیں ہے. اگر میں آلودہ دامن ہوں اور میرے کردار پہ یا میرے چال چلن پہ شبہ ہے تو کم از کم محبوب میرا وہ تو پارسا ہے، وہ تو تردامنی کا شکار نہیں ہے. یہ حافظ کا ہے. حافظ کو پڑھنے کے لیے وقت چاہیے، اور لیکن حافظ سے بڑی غزل بہت کم لوگوں نے کہی ہے. حافظ اور میر میں صرف یہ فرق ہے، میر بھی بہت بڑے شاعر تھے اور حافظ کی ٹکر کے شاعر تھے. حافظ کی غزل شاید میر سے بہتر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس سے اختلاف بھی ہو. کا یہ کمال ہے کہ میر نے اردو زبان کو جو وہ لہجہ اور جو لفظ دیے اور جو ترکیبیں، جو رعایتیں دیں، وہ حافظ نے فارسی کو نہیں دی. لیکن ویسے
حافظ، میر، غالب اور 800 شاعر ہیں، بڑے شاعر فارسی میں. 53,000 شاعر تو اردو شاعری کے تھے، جن میں 1,000 کا کلام تو چھپ چکا ہے. تو بہرحال یہ بڑی لمبی فہرست ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی میں بس ایک اور جاتے جاتے گزارش اگر آپ میری سنیں. آج مجھے کس نے بتایا کہ ولادت امام حسین ہے، اور اس حوالے سے اگر آپ کچھ 1-2 منٹ کے بارے میں بتائیں تو بڑی خوشی ہوگی مجھے. بھائی وہ اتفاق سے ان کا ہی شعر ہے، مومن کا ہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے وہ اس کا دل تو میں بھی بتاتا ہوں. اب آپ نے بالکل باؤنسر پھینکا ہے، یہ مجھے تلاش کرتا ہوں. شعر والا اچھا ہے. بہرحال وہ یہی کہہ رہے ہیں اس میں کہ میرا محبوب جو ہے وہ، اس کا دل تو امام حسین کا سا ہے، لیکن یہ کہ اس کی حرکتیں شبر کی سی ہیں، جس نے امام حسین کو قتل کیا تھا. یہ مومن نے کہا، میں نے نہیں کہا. وہ جو ہے باقی میں اب آپ کو کیا سنا دوں. اس میں دیکھیے میں دیکھتا ہوں، نکالتا ہوں جلدی سے جو نکل آئے. ایک بند سنا دیتا ہوں آپ کو، ساحر لکھنوی صاحب کا. ویسے تو مرثیہ خاں تھے، لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے جو کہ مبالغہ ہے، لیکن اچھا مبالغہ ہے. یہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رخصت ہوئے مدینے سے یوں سید کریم، جیسے چمن سے پھول صدف سے درے یتیم، بو گل سے ذو چراغ سے گلزار سے نسیم. ذو کہتے ہیں روشنی کو. بو گل سے ذو چراغ سے گلزار سے نسیم، سینے سے دل حرم سے علی طور سے کلیم، بزم فلک سے ماہ منور نکل گیا، قرآن سے گویا سورہ کوثر نکل گیا. جناب اس سے زیادہ اب کیا کہوں میں اس کے بعد. بہت نوازش. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اور جو بہت آنے والے تھے، خصوصاً جو ہمارے ہندوستان سے ہمارے دوست، ہمارے پیارے آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید. اور جو ہمارے یہاں کے اور باقی ملکوں سے ہیں ان سے بھی بہت شکریہ. بڑے نوازش، مہربانی. اور گھر پہ رہا کیجیے، مت جایا کیجیے. جرأت کا ایک شعر ہے کہ ایک ہجوم بدگمانی گھیر لیتا ہے مجھے، جب یہ سنتا ہوں کہیں گھر سے وہ تنہا جائے، دل میں کیا بات اور کیا کیا جائے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.